बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम बअद इज़ नज्जानल्लाहु मिन्हा वमा यकूनु लना अन नऊद फ़ीहा इल्ला अन यशाअल्लाहु रब्बुना वसिअ रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना फ़्तह बैनना व बैनल कौमिना बिल हक़ व अंत खैरुल फ़ातिहीन। सलावत पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। सूरह आराफ आयत नंबर 89 है। गुफ्तगू जारी थी जनाब शुएब के हवाले से कि जनाब शुएब को मुस्तकबिरीन ने, तकब्बुर करने वालों ने धमकी दी। पहली धमकी लनुखरिजन्नक या शुएब, निकाल देंगे आप। अगर हमारे नज़रियात को कबूल नहीं किया हम आपको निकाल देंगे। वल्लज़ीना आमनू मअक मिन क़रयतना, दो ऑप्शन दिए, निकाल देंगे आपको। औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतना, या तुम पलट आओ हमारे आइन में पलट आओ। क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन, जनाब शुएब ने क्या कहा, न मैं कबूल करता हूँ कि मजबूर होकर कोई चीज़ कबूल करूँ, न मैं कबूल करता हूँ कि किसी को मजबूर करके कबूल कराऊँ। दोनों चीज़ें दीन में जायज़ नहीं। न इंसान मजबूर होकर कोई चीज़ कबूल करे। तकिया एक सिचुएशन वो है कि जहाँ इंसान की इज्जत महफूज हो, माल महफूज हो, जान महफूज हो, वहाँ, वगरना इंसान कबूल नहीं करता। ठीक, बस अवलौ कुन्ना कारिहीन, हतमन हम नापसंद करते हैं कि किसी को मजबूर करके ईमान पर ले आएं, या खुद मजबूर होकर हम किसी गलत नजरिए को कबूल करें। ठीक, अब जनाब शुएब कह रहे हैं कि क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कज़िबा इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम, अगर हम तुम्हारे आइन में पलटें तो हतमन अल्लाह पर झूठा बहतान बांधने वाले होंगे। हम झूठा बहतान बांधेंगे। और कुरान ने कहा है वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे बड़ा जालिम कौन है जो खुदा पर झूठा बहतान बांधे। ये बहुत बड़ा जुल्म कराओगे मुझसे, मैं जुल्म करने वालों में से बस क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम, बस ये वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा कि कौन उससे, ये जनाब शुएब के ज़माने में भी ये कानून था, आज भी ये कानून कि इससे बड़ा कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधे। बस क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कज़िबा, बतहकीक हम बांध लेंगे अल्लाह पर झूठा बहतान अगर हम पलट आए तुम्हारे आइन में। फिर पहली चीज क्या कबूल करनी पड़ेगी, माज़अल्लाह शिर्क। दूसरी चीजें कि औफुल कैल वल मीज़ान, कि तुम कैलो मीज़ान को, एक चीज रह गई थी हमारी, ये जो कहा कुरान करीम ने कि मीज़ान को पूरा करो, वज़न को पूरा करो। इस वज़न की दो किस्में हैं। एक वज़न हिस्सी है कि आप देखते हैं कि बाज़ार में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं तो वज़न कराते हैं। ठीक, ये एक हिस्सी वज़न है। एक मानवी वज़न है। मीज़ान तराजू हमारा क्या है आज, कुरान और अहल बैत अलैहिस्सलाम। तभी इन हजरात की ज़ियारत में ये जुमले आए हैं, अस्सलामु अलैका या मीज़ान अल आमाल, सलाम हो आप पर ए इमाम अली, आप हमारे अमाल के मीज़ान हो, हमारे अकायद के मीज़ान हो। बस औफुल की कई लवल मीज़ान जो जुमला आया था, यानी ज़ाहिरी वज़न को भी पूरा करो और मानवी वज़न को पूरा करके जनाब शुएब की विलायत को कबूल करो। ठीक, बस वो चीज़, मीज़ान से मुराद दोनों वज़न मीज़ान है, तराजू हैं, एक ज़ाहिरी भी और एक दूसरा मानवी भी। ठीक, क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कज़िबन, बतहकीक हम झूठा बहतान बांधेंगे खुदा पर, इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम, अगर हम पलट आए तुम्हारी आइन में। बस इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि हम तुम्हारे आइन में पलटें। बअद इज़ नज्जानल्लाहु मिन्हा, जब अल्लाह, इसके बाद कि अल्लाह ने हमें निजात दी है, मिन्हा हाँ शिरक से। शिरक दोज़ख फिक्री दोज़ख है, फिक्री जहन्नम है। आप देखें कि इंसान अगर
آپ مانوی آنکھ رکھتے ہیں، انسان اسی جہاں میں دیکھ رہا ہے کہ یہ تو جہنم میں جل رہے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، چاہے کتنی اگربتیاں لگائی ہوں، خوشبو لگائی ہوں، موحد انسان وہاں سے بدبو محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بس خداوند عالم نے ہمیں نجات دی ہے، بس اللہ نے ہمیں دوزخ فکری سے نجات دی ہے، غلط عقیدے سے نجات دی ہے۔ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم دوزخ فکری میں پلٹیں۔ ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ وما یکون لنا ان نعود فیہا، نہیں ممکن ہمارے لیے کہ ان نعود فیہا، ہم پلٹیں اس میں، ہم پلٹیں اس میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ ہم اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے۔ الا، یہاں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ، معاذ اللہ، کہ اللہ کی توفیق سلب ہو جائے۔ یہ جو اللہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اللہ نکالنے کے لیے نہیں ہے، تاکید کے لیے ہے۔ یہاں اللہ سے قدرت خدا کا اظہار کیا جا رہا ہے بس، وگرنہ خدا ایسا نہیں کرتا کہ جو بندہ ہو اسے خدا شرک میں ڈالا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ایسا مفہوم نہ لیجیے گا الا ان یشاء اللہ ربنا، کہ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی عدالت پہ، اللہ کی رحمت پہ، اللہ کے ہادی ہونے میں شک ہو۔ الا ان یشاء اللہ ربنا، جو بندہ ہے اس کے لیے، جو نیک بندہ ہے اس کے لیے توفیق کا دروازہ خدا بند نہیں کرتا، بند نہیں کرتا۔ یہاں بس صرف اور صرف قدرت خدا کا اظہار ہے کہ خدا قادر مطلق، خدا کیا ہے؟ قادر مطلق ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آگے بھی معلوم ہو رہا ہے، بس الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ ہمارا پروردگار چاہے جو قادر مطلق ہے، جو قادر مطلق ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، وسع ربنا، کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ جب ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے تو اجرائی لحاظ سے قادر ہے، اجرائی لحاظ سے قادر ہے، اور وسع ربنا، اور اس کا علم بھی وسیع، وہ جانتا ہے کہ کون جھوٹا بہتان باندھتا ہے، کون جھوٹا بہتان نہیں باندھتا، یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ وسیع۔ بس اللہ قادر بھی ہے اور اللہ عالم بھی ہے۔ تو فیصلہ کرنے والا کون ہو؟ قاضی کون ہو؟ توکل کس پہ کیا جائے؟ دونوں، قاضی بھی، خیر الفاتحین بھی وہ ہے، اور توکل بھی کس پہ ہونا چاہیے؟ خدا پر ہونا چاہیے۔ بس نتیجہ آپ کو سمجھ آیا کیوں یہ دو جملے کہنے کی ضرورت تھی؟ ایک تو الا ان یشاء اللہ ربنا سے مراد ہے خدا قادر مطلق، اور وسع ربنا کل شیء علما، خدا عالم مطلق ہے۔ یہ دو چیزیں حل ہو گئی تو توکل کس پہ کرنا چاہیے؟ اللہ توکلنا، بس یہ اللہ توکلنا کس کا جواب ہے ان کو؟ یہ جواب کس کا ہے؟ یہ جواب ہے جو انہوں نے کہا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں بھی نکالیں گے اور مومنین کو بھی۔ جواب اللہ توکلنا ہیہات من الذلہ، ہم اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، ہمیں تم سے کوئی خوف۔ یہ باریک بینی آپ نے دیکھنی ہے کہ نبی کہاں کس کا جواب دے رہا ہے، نبی کہاں کس کا جواب دے رہا ہے؟ اللہ توکلنا، اللہ پر ہی ہم، تمہاری دھمکیوں سے ہم نہیں ڈرتے کہ ہم نکل جائیں گے، ہم نکل جائیں گے مدائن سے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ بس توکل یعنی وکیل بنانا، وکیل پر بنانا، وکیل پر اعتماد کرنا، وکیل کی پناہ لینا، یہ توکل۔ اور بہترین توکل کس پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ، کیونکہ قادر مطلق ہے، عالم مطلق ہے۔ ثابت کیا نا پہلے، الا ان یشاء اللہ ربنا قادر مطلق وسع ربنا کل شیء علما۔ بس توکل کس پہ ہے؟ ہونا چاہیے اللہ پر ہی، جو ہمارا رب ہے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، خدا قاضی بھی تو ہے، توکل بھی تجھ پہ کرتے ہیں، قاضی بھی تو ہے، قاضی بھی تو ہے۔ بس بعض عرب فاتح یا فتح کو، ہاں فتح کسے کہتے ہیں؟ حاکم کو کہتے ہیں،
خدا تو ہی حاکم ہے. بعض عرب قاضی کو فتاح کہتے ہیں. دونوں معنی ٹھیک. خدا تو ہی حاکم ہے اور تو ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. بس خداوند عالم تو ہی قاضی ہے, تو ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والا. بس دونوں ہی. بس یہ یہاں سے ربنا یہ دعا ہے کہ اے خدا ہم مومنین اور کفار ایک ساتھ ایک سرزمین میں گزار رہے ہیں, بس ہمارے درمیان جدائی ڈال دے, ہمارے درمیان جدائی ڈال دے. صریحتاً بات نہیں کی, صریحتاً بات نہیں کی, بس کہا کہ تو قضاوت کر ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ. ایسے نہیں کہا کہ ہلاک کر دے ان کو, ظالمین کو ہلاک کر دے, یہ نہیں کہا, صریحتاً بات نہیں کی. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. دھمکی دوبارہ. قوم کفار نے مومنین سے کہا کہ اگر تم, اب دیکھا کہ جناب شعیب تو ڈرنے والے نہیں, جناب شعیب کی باتوں سے سمجھ گئے کہ یہ کوئی ڈرنے والے نہیں. اب کس سے ڈرایا جائے؟ اب قوم کو ان سے جدا کیا جائے, اکیلا کیا جائے. کس کو؟ جیسے آپ پڑھتے ہیں کہ یہ باطل کی ایک سازش ہوتی ہے, جیسے امام حسن علیہ السلام کو اکیلا کرنے کی کوشش کی گئی. اب وقال الملأ الذین کفروا من قومہ, اور کہا کافروں میں سے سرداروں نے, اس کی قوم میں سے جو کافر ہیں ان کے سرداروں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا, بس یہ اگر تم پیروی کرو گے. دھمکی کے بعد جب دھمکی دی انہوں نے کہ ہاں جی ہم تمہیں نکال دیں گے کس سے, مدائن سے, اپنے علاقے سے, اپنے شہر سے. جناب شعیب نے جب کہا ہیہات من الذلہ, تو اور کہا کہ میں اس شہر سے نکل جاؤں گا لیکن تمہارے آئین کو قبول نہیں کروں گا. مومنین بھی اس بات پہ راضی ہو گئے کہ ہم بھی نکل جائیں گے لیکن ان کے آئین کو قبول نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ لئن اتبعتم, اب اس دھمکی کے بعد, لئن اتبعتم یعنی اگر اس دھمکی کے بعد تم نے پیروی کی شعیب کی, انکم اذا لخاسرون, بے شک تم اس وقت کیا اٹھاؤ گے؟ بس اگر تم نے پیروی کون سی ہے؟ پیروی اعمالی بھی ہے, اعتقادی بھی. اگر تم نے پیروی کی جناب شعیب کی اعتقادی لحاظ سے بھی اور اعمالی لحاظ سے بھی, انکم اذا لخاسرون, اس وقت تم کیا بن جاؤ گے؟ خسارہ اٹھانے والوں میں سے بن جاؤ گے. باقی آیتیں, یہ آیت نمبر 91 تو آسان ہے, ہم پہلے کر چکے ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, زلزلے نے انہیں پوری طرح گھیر لیا. زلزلے نے کیوں؟ کیونکہ وجوہات یہ تھیں. جناب شعیب کی رسالت کا انہوں نے انکار کیا. اول, جناب شعیب اور مومنین کو دھمکیاں دیں, مومنین کا راستہ روکا, جناب شعیب اور مومنین کو مدائن سے نکالا, بس نتیجہ عذاب الہی. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, بس پوری طرح رجفے نے انہیں, زلزلے نے انہیں گھیر لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ, دارہم کے ہم نے دو تفسیریں کی تھی, بس دارہم سے مراد بہترین تفسیر اپنے شہر. بس وہ اپنے شہر میں اوندھے پڑے ہوئے تھے, زانو کے بل پڑے ہوئے تھے. ہم نے کہا تھا کہ زانو کے بل یعنی انتہائی ذلت, انتہائی ذلت. بس اپنے گھروں میں کریں تو یہ کریں کہ طوفان آیا ہوگا, زلزلہ آیا ہوگا تو بھاگے ہوں گے اپنے گھروں میں, اور اپنے گھروں میں پناہ لی ہوگی, اور وہیں اوندھے پڑے, ذلت کی حالت میں ان پہ عذاب آیا. ٹھیک, اوندھے پڑے ہوئے تھے, ذلیل ہو گئے تھے. ٹھیک. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, زلزلے نے انہیں پوری طرح گھیر لیا. اخذ پوری طرح گھیر لینا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ, پس وہ پڑے رہے اپنے شہر میں جاسمین, اوندھے انتہائی ذلت کی حالت میں. جاسمین انتہائی ذلت. ہم نے کہا تھا یہ کن کا عذاب ہے؟ تکبر کرنے والوں کا عذاب. کہ جناب شعیب کی قوم بھی, آپ دیکھیں کہ ایک نقطہ قرآن کریم شروع سے بیان کر رہا ہے کہ تکبر کرنے والے کا انجام کیا ہے. شیطان سے بات شروع ہوئی تھی, شیطان نے تکبر کیا تھا, سجدہ نہیں کیا تھا, بس تواضع اختیار نہیں کیا تھا. تکبر, بس انسان جب متکبر ہو تو سخت عذاب میں پڑتا ہے. کیوں وہ زلزلے والے عذاب میں گرفتار ہوئے؟ الذین کذبوا شعیبا, انہوں نے جھٹلایا شعیب کو, جناب شعیب کو جھٹلایا. 92 آیت, کأن لم یغنوا فیہا, ہم نے اس طرح تباہ کیا گویا وہ تھے ہی نہیں.
ان کے زندگی کے آثار مٹا دیے۔ یہ خدا کے لیے ممکن ہے؟ کہیں آپ جاتے ہیں تو کسی کی زندگی کے تباہی نظر آتی، کہیں ہم جاتے ہیں تو نہیں پتا کہ کہاں زندگی کے آثار ان کے مٹ گئے، زندگی کے آثار ان کے مٹ گئے۔ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اس طرح تباہ کیا گویا وہ وہاں تھے ہی نہیں، ان کے زندگی کے آثار ختم ہو گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 94 کو بھی ملائیں گے۔ یہاں سوال آپ کا کہ یہاں بات جناب شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کی نجات کی نہیں ہوئی، پہلے تو نجات کی ہو رہی تھی۔ جناب لوط کی بات جب آئی تو جناب لوط کو اور ان کی قوم کو ہم نے نجات دی، ایسی بات ہوئی تھی۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 94 کو دیکھیے گا، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، اس آیت کو ملائیں گے۔ جب ہمارا امر عذاب آیا ہم نے شعیب کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو کیا دی؟ نجات دی۔ بس اس آیت کو ملائیں گے۔ یہ تدبر ہوگا ہمارا، یہ تفکر ہوگا کہ قرآنی آیاتیں آپس میں ملائیں گے تو معاملہ حل کرتے جائیں گے، معاملہ حل کرتے جائیں گے۔ بس الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے جھٹلایا جناب شعیب کو، کانوا هم الخاسرین، وہ پورا نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی عوض اور معوض دونوں نے نہیں ملا۔ نہ ایسی زندگی ملی ہے جو راحت اور سکون والی ہو، ہمیشہ عذاب میں ہیں، اور نہ ہی جنت ملی، نہ عوض ملا ہے نہ معوض ملا ہے۔ کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اپنی تمہاری جانوں کی قیمت کم از کم کیا ہے؟ جنت ہے۔ بس جنت کو حاصل کرو، جنت کو حاصل کرو۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔